एपिसोड 667। मेरे बेटे पारस के लिए अजीब चक्कर चल गया था। दरअसल मेरी और सुपरमास्टर की खामोशी ने इस मामले में बहुत ज़्यादा तजस्सुस पैदा कर दिया था। मैं नहीं जानता सुपरमास्टर के साथ कैसे हालात पेश आ रहे हैं और वो इस मामले में खामोश क्यों हो गया। मैं अपने बारे में बयान कर सकता हूँ। मेरी रिहाइश टॉम मॉरिस के बंगले में थी। उसकी बीवी थेल्मा फिर से जवान बनने की धुन में मेरी अकीदतमंद बन गई थी। मैं वहां टॉम के बिछड़े हुए भाई ओनियल मॉरिस के रूप में था और एक नजूमी बनकर साम मॉरिस की खुफिया बैंक अकाउंट का पोल खोल दिया था। उसने टॉम मॉरिस के घर से रकमें चुराकर अपना बैंक अकाउंट बढ़ाया था। पोल खुलने के बाद उस अकाउंट की तमाम रकम टॉम और थेल्मा को वापस मिल गई थी। वो दोनों मुझसे बहुत खुश थे, लेकिन साम मेरा दुश्मन बन गया था। मैं बड़े बड़े खतरनाक दुश्मनों को खाक में मिला चुका हूँ। फिर भला साम को क्या खातिर मिला था? वो तो एक फजूल और बेकार सा आदमी था। अपने भाई टॉम के रहमो करम पर जिंदगी गुजार रहा था। मैंने सोचा ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। मुझे पारस के मामलात से फुर्सत मिलेगी तो मैं साम के चोर ख्यालात पढ़ूंगा। फिलहाल उसके चोर ख्यालात में मुझसे दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ झुंझुलाहट और बेबसी थी और मुझसे बेजारी थी। ये बेजारी रफ्ता रफ्ता दुश्मनी में बदलने लगी और मुझे मसरूफियात की वजह से इसका इल्म ना हो सका। रात को टॉम और थेल्मा के साथ खाने के बाद आदतन चाय पी रहा था। मुझे शुबह हुआ कि चाय का जायका कुछ अजीब सा है। मैंने 2 घूंट पीकर कहा, मैं ये चाय नहीं पीऊंगा, ज़रा मालूम करो ये चाय किसने बनाई है। 2 घूंट पीने से ही मुझ पर गशीतारी हो रही है। मेरे सामने दरो दीवार घूम रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, मालूम करो साम कहाँ है। फिर मैंने ख्याल खानी के ज़रिए उसके पास पहुंचना चाहा, मगर ऐसी हालत में ख्याल खानी की परवास नहीं कर सकता था। मैंने सामने मेज़ पर सर टेक दिया। उसके बाद मुझे अपनी खबर न रही। मैं बेहोश हो गया था। टॉम और थेल्मा ने मुझे फौरन हस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने मेरा मुआयना किया, फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाई और बयान दिया कि मेरे जिस्म में ज़रा सा जहर गया है, लेकिन मैं ख़तरे से बाहर हूँ। डॉक्टरों के लिए ये बात हैरत अंगेज़ थी कि जिस्म में जहर फैलने के बावजूद मैं जिंदा था। उन बेचारों को पता नहीं था कि मेरे साथ बरसों पहले मंजाली का जहर जड़ पकड़ चुका था। अजीब इत्तेफाक था कि मेरे बेटे पारस के साथ भी यही मामला हुआ है। बेटे को कोई सा भी जहर वक्ती तौर पर मदहोश कर सकता था, लेकिन मार नहीं सकता। बहरहाल मैं दूसरी सुबह तक मदहोश रहा। कुछ होश आने के बाद नर्स से पूछा, मैं कहाँ हूँ, मुझे यहाँ कौन लाया है? उसने जवाब दिया, कल रात 10 बजे मिस्टर टॉम ने तुम्हें अस्पताल में दाखिल किया था। मैंने परेशान होकर सोचा, कल रात मुझे कोयले के दिमाग में रहना था। मेरा बेटा अगवा किया जा रहा था और अब दिन निकल चुका था, यानी वो अगवा हो चुका था और पता नहीं किन हालात से गुजर रहा था। मैंने फौरन आंखें बंद की, अपने बेटे का तसव्वुर किया, फिर ख्याल खानी के लिए पर तोले, लेकिन ना कर सका। सर दुख रहा था। मैं अभी ख्याल खानी नहीं कर सकता था। मेरी नज़र दीवार घड़ी पर गई। दिन के 11 बज रहे थे। मेरा एक बेटा पहले ही सुपरमास्टर की कैद में था। मेरी तवील बेहोशी या मदहोशी के बायस दूसरा बेटा भी हाथ से निकल चुका था। मैंने कहा, सिस्टर मैं एक ज़रूरी फ़ोन करना चाहता हूँ। फ़ोन डॉक्टर के चैम्बर में है। मैं उठकर बैठने लगा। मेरा सर घूम रहा था। नर्स मुझे थाम कर कहने लगी, ये क्या कर रहे हो, तुम्हें बिस्तर से उठना नहीं चाहिए। वो मुझे जबरन लिटाने लगी। मैंने कहा, मेरा फ़ोन करना बहुत ज़रूरी है। तुम आराम से लेटे रहो, मैं डॉक्टर से कहती हूँ। शायद फ़ोन का तार यहाँ तक लाया जा सके या तुम्हें स्ट्रेचर पर फ़ोन तक पहुँचाया जा सके। वो चली गई। उसी वक्त डैनी दानियाल ने मुझे मुखातिब किया। फिर मखसूस कोड वर्ड्स अदा करने के बाद पूछा, क्या आप किसी हस्पताल में हैं? मैं आपके अंदर रहकर आपकी दिमागी कमज़ोरी को महसूस कर रहा हूँ। मैंने उसे मुख्तसर तौर पर बताया कि पिछली रात मेरे साथ क्या हुआ था। मैं फ़िलहाल ख्याल खानी के काबिल नहीं हूँ। वो परेशान होकर बोला, ये बाजी तो पलट रही है। आपने पारस के दिमाग को लॉक कर दिया है। मैं उसकी खैरियत मालूम नहीं कर सकता। शायद मैडम रसवंती और मिस्टर आर्मर भी उसके दिमाग तक नहीं पहुँच सकेंगे। मैं क्या करूँ? मुझे कोई मशवरा दीजिए। रसवंती से राब्ता कायम करो। उससे कहो कि वो मेरे पास आए। तुम भी आते जाते रहा करो। वो चला गया। नर्स ने आकर कहा, सॉरी, डॉक्टर चैम्बर में नहीं है। मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें टेलीफोन तक पहुंचा सकूंगी। मैंने कहा, शुक्रिया, अब मैं फ़ोन नहीं करूंगा। तुम बहुत अच्छी हो। एक बार फिर शुक्रिया।
دراصل میں فرانس کے سفیر سے فون پر رابطہ قائم کر کے رسونتی تک وہی پیغام پہنچانا چاہتا تھا جو اب دانیال کے ذریعے پہنچ گیا تھا۔ 10 منٹ کے بعد ہی رسونتی نے مجھے مخاطب کیا۔ فرحات، خیریت سے تو ہونا؟ یہ دانیال کیا کہہ رہا ہے؟ تم پر زہر کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ وقتی طور پر لازمی اثر ہوتا ہے۔ اب میں ٹھیک ہوں۔ پرابلم یہ ہے کہ فی الحال خیال خانی نہیں کر سکتا، پارس دوم کے پاس پہنچ نہیں سکتا۔ تمہیں یا کسی اور کو بھی اس کے دماغ میں جگہ نہیں ملے گی۔ ویسے وہ اغوا کیے جانے کے بعد سپر ماسٹر کے پاس پہنچا دیا گیا ہوگا۔ تم نائب سپر ماسٹر سے رابطہ قائم کرو۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ 24 گھنٹے بعد پارس اول کو رہا کر دے گا۔ اس نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ اس پر پارس دوم کے اغوا کا بھی الزام لگاؤ۔ پھر تم سے جو باتیں ہوں وہ مجھے آ کر بتاؤ۔ آرمر سے کہو میرے پاس آئے۔ وہ کہنے لگی، کل رات ہی 24 گھنٹے پورے ہو گئے تھے۔ میں نے سپر ماسٹر سے رابطہ قائم کرنا چاہا تھا۔ اس کے نائب نے بتایا کہ سپر ماسٹر کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ جب تک دوسرا ماسٹر اس کی جگہ نہیں آئے گا، نائب اپنی ذمہ داری پر پارس اول کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ اس نے درخواست کی ہے کہ ہم نے جہاں 24 گھنٹے انتظار کیا ہے وہاں مزید 12 یا 20 گھنٹے صبر کر لیں۔ نئے سپر ماسٹر کے آتے ہی سب سے پہلے پارس اول کی رہائی کی بات کی جائے گی۔ تم نے مجھے کل رات ہی کیوں نہ بتایا؟ میں جناب شیخ الفارس صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ انہوں نے حکم دیا میں صبح تک خیال خانی نہ کروں۔ قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، پتہ نہیں قدرت کو کیا منظور ہے۔ میرے دونوں بیٹے نظروں سے دور تو تھے، اب خیال خانی سے بھی دور ہو گئے ہیں۔ کیا پارس اول ابھی تک کوما میں ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، پتہ نہیں میرا بیٹا کس عالم میں ہے۔ جناب شیخ صاحب نے کل سے پابندی لگا رکھی ہے۔ میں ابھی جا کر ان سے خیال خانی کی اجازت لیتی ہوں۔ رسونتی، اگر وہ اجازت نہ دیں تو بیٹے کے لیے صبر کر لینا۔ ہم خیال خانی کے ذریعے صرف دماغوں تک پہنچتے ہیں، جبکہ یہ بزرگان دین اپنے کشف و کمالات سے مستقبل میں دور تک دیکھتے ہیں۔ انہیں پیش آنے والے قدرتی حالات کا علم ہوتا ہے۔ وہ میرے دماغ سے چلی گئی۔ اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو کر اپنے رہائشی مکان سے نکلی، پھر جناب شیخ الفارس صاحب کے حجرے میں پہنچ کر ان کے سامنے دوزانوں ہو گئی۔ وہ مراقبے میں تھے۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، پھر کہا، بیٹے کے لیے پریشان ہو؟ وہ سر جھکا کر بولی، ہم ہر طرف سے مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں۔ پارس کے پاپا ہسپتال میں ہیں، خیال خانی کے قابل نہیں ہے۔ پارس دوم کی کوئی خبر نہیں مل رہی ہے۔ کیا ان حالات میں بھی مجھے پارس اول کے پاس نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہو تو جا سکتی ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم سب وسیع ذرائع کے مالک ہو۔ فرانس کی حکومت تمہاری پشت پر ہے۔ تم میاں بیوی خیال خانی کے ذریعے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ سکتے ہو، لیکن دونوں بیٹوں تک پہنچ کر بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ یہ سوچنے سمجھنے اور سبق حاصل کرنے کا مقام ہے۔ انسان ساری دنیا کے خزانوں کا مالک بن کر، ساری طاقتوں کا سرچشمہ بن کر بھی اپنے مقدر کے سامنے بے بس رہتا ہے۔ جاؤ اور جتنے ذرائع استعمال کر کے بیٹوں تک پہنچ سکتی ہو پہنچو۔ ہونا وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے۔ حضور اتنی تسلی کرتے ہیں، کیا ہمارے حق میں بہتر ہوگا؟ میں کہوں بدتر ہوگا تو کیا تم بیٹوں تک پہنچ کر انہیں آنچل میں چھپا لو گی؟ بیٹی، عمل بندے کا ہوتا ہے، رد عمل خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے بندوں سے کہا جاتا ہے اپنے اعمال بہتر سے بہتر بناؤ تاکہ رد عمل میں بہتری ملے۔ یہ کہہ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، پھر مراقبے میں چلے گئے۔ رسونتی الٹے قدموں سر جھکا کر حجرے سے باہر آ گئی، پھر اپنی رہائش گاہ میں پہنچ کر مجھ سے کہنے لگی، میں پارس اول کے پاس جا رہی ہوں، ابھی آ کر اس کے حالات بتاؤں گی۔ وہ ایک کرسی پر آرام سے بیٹھ گئی، پھر آنکھیں بند کر کے خیال خانی کی پرواز کرتی ہوئی اپنے بیٹے علی تیمور کے پاس پہنچ گئی۔ ہیلو پارس، میری جان، میں تمہاری ماں بول رہی ہوں۔ تم خیریت سے تو ہو نا؟ مجھے فوراً بتاؤ ابھی کہاں ہو؟ بیٹے نے سانس روک لی۔ وہ دماغی طور پر اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ وہ دوسری بار اس کے دماغ میں جا سکتی تھی، لیکن جانا مناسب نہیں تھا۔ ایک حسین دوشیزہ اس کی سانسوں کے قریب آ رہی تھی۔ بیٹے نے اس حسینہ کی خاطر ماں کو گیٹ آؤٹ کر دیا تھا۔ رسونتی کی عجیب حالت تھی۔ ایک طرف اطمینان تھا کہ بیٹا اب کوما میں نہیں ہے، بخیریت ہے اور دماغی طور پر نارمل ہے۔ دوسری طرف غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ماں سے ہمیشہ کی طرح شدید محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ تقریباً 40 گھنٹے بعد رابطہ قائم ہوا تھا اور اس نے ماں سے ملنے کے لیے تڑپ اور بے قراری ظاہر نہیں کی تھی۔
کوئی اور بات ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، دکھ یہ تھا کہ بیٹے نے اس کے مقابلے میں ایک لڑکی کو اہمیت دی تھی۔ وہ میرے دماغ میں آ کر رونے لگی۔ میں گھبرا گیا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ماتم کرنے والی بات تو نہیں ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ جلدی بتاؤ، بیٹا خیریت سے تو ہے نا؟ ہاں ہاں خیریت سے ہے۔ پھر کیوں رو رہی ہو؟ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ دن رات تڑپتے رہنے کے بعد رابطہ قائم ہوا تھا، لیکن اس نے دماغ سے نکال دیا۔ کیوں نکال دیا؟ پوری بات کیا کرو۔ ایک لڑکی اس کے پاس تھی۔ دیکھو رسونتی، تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے، اس نے مجبور ہو کر تمہیں دماغ سے باہر کیا ہے۔ کیا یہ ماں کی توہین نہیں ہے؟ کیسی الٹی باتیں کرتی ہو؟ میں یقین سے کہتا ہوں اس نے مجبور ہو کر سانس روکی ہے۔ دراصل ماں کو بلانے کے لیے لڑکی کو دور کرنے کی مہلت ضروری ہوگی۔ وہ مہلت اسے مل چکی ہے، اب تم جاؤ گی تو وہ سانس نہیں روکے گا۔ اچھا تم کہتے ہو تو میں جا رہی ہوں۔ میں نہ کہتا تب بھی وہ جاتی۔ بہرحال اسے بیٹے کے دماغ میں جگہ مل گئی۔ وہ جھینپ کر کہہ رہا تھا، ماما مجھے افسوس ہے، مجبور ہو کر سانس روکنا پڑا تھا، ورنہ میں تو آپ کو یاد کر کے تڑپ رہا تھا۔ رسونتی خوش ہو کر بولی، اچھا کوئی بات نہیں، تم سانس نہ روکتے تو میں خود ہی چلی جاتی۔ لیکن بیٹے، تم تو لڑکیوں سے بیزار رہتے تھے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ پڑھنے لکھنے اور زیادہ سے زیادہ علوم سیکھنے کی دھن میں رہتے تھے۔ پھر یہ لڑکی کون ہے؟ اب کیا بتاؤں، بس ہے ایک لڑکی۔ تم ہو کہاں؟ آپ دیکھ رہی ہیں میں جہاں بھی ہوں خیریت سے ہی ہوں۔ مجھے بتاؤ کہاں ہو، کس کے ساتھ ہو؟ میں جس کے ساتھ ہوں وہ مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہے، میرا محافظ ہے، مجھے دوسروں کی دشمنی سے محفوظ رکھتا ہے۔ تم لڑکی کے متعلق ٹال رہے ہو، جگہ کی نشاندہی نہیں کر رہے ہو۔ اگر کوئی شخص تم پر مہربان ہے، تمہارا محافظ ہے، تو وہ میرے لیے قابل صد احترام ہے۔ مجھے اس کا نام پتہ اور ٹھکانہ بتاؤ۔ سوری ماما، میں اس کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتا۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیا سپر ماسٹر کوئی چال چل رہا ہے؟ میں نے سنا ہے اسے قتل کر دیا گیا ہے، کوئی نیا سپر ماسٹر آنے والا ہے۔ میں کسی سپر ماسٹر کو نہیں جانتا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ لارنس ڈیکوزا نے تمہیں سپر ماسٹر کی قید میں پہنچایا تھا؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، میں تو اپنے ایک مہربان کے ہاں مہمان ہوں۔ او خدایا، معلوم ہوتا ہے دشمنوں نے کسی طریقہ کار سے تمہارے دماغ کو کمزور بنا دیا ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنی پیشانی سہلانے لگا، پھر کہنے لگا، شاید آپ درست کہہ رہی ہیں، مجھے یاد نہیں رہتا 10-12 گھنٹے پہلے کہاں تھا۔ جن کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے وہ لوگ مجھے یاد رہتے ہیں، جیسے میں آپ کو، پاپا کو، بھائی کو، پارس کو، سب کو یاد رکھتا ہوں، لیکن جگہ اور واقعات بھول جاتا ہوں۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ کس ملک اور کس شہر میں رہتا تھا، اسی طرح یہ یاد نہیں کہ کل میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بیٹے یہ بات تشویشناک ہے، دشمن تمہاری دماغی کمزوری سے کوئی بہت بڑا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تم فوراً میرے پاس چلے آؤ یا مجھے اپنا پتہ بتا دو۔ میں اپنا پتہ نہیں بتا سکتا، میرے مہربان نے منع کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم کسی کے تنویمی عمل کے زیر اثر ہو، مجھے چاہنے کے باوجود خود نہیں بتا سکو گے۔ کوئی بات نہیں، تم یوں ہی خاموش بیٹھے رہو، میں چور خیالات سے تمہارا پتہ ٹھکانہ اور اس مہربان کا نام معلوم کر لوں گی۔ وہ ماں کی ہدایت کے مطابق خاموش بیٹھا رہا۔ ماں اس کے دماغ کی گہرائیوں میں اترتی رہی۔ وہ دماغی طور پر بالکل نارمل تھا، اس کے اندر ہوش مندانہ خیالات تھے، لیکن اس کا کوئی چور خیال یہ نہیں بتا رہا تھا کہ وہ ابھی کہاں ہے اور اس کا مہربان کون ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، تمہارے دماغ میں جتنی سوچ کی لہریں ہیں ان میں سے کوئی ایسی نہیں جسے پڑھ کر میں دشمنوں کا نام اور پتہ معلوم کر سکوں۔ بیٹے، انہوں نے تمہارے دماغ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ جسے تم مہربان کہہ رہے ہو وہ ہرگز تمہارا دوست اور ہمدرد نہیں ہے۔ ماما، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، آپ ہر ایک کو دشمن نہ سمجھا کریں۔ میرا یہ مہربان واقعی مہربان ہے، اگر واقعی ایسا ہے تو اسے مجھ سے گفتگو کرنے کو کہو۔ وہ آپ کو اپنے دماغ میں بلانے والا ہے، مگر ابھی کسی معاملے میں بے حد مصروف ہے۔ اس نے مجھے یقین دلایا ہے کہ اس کے اور میرے والدین کے درمیان بہت ہی مستحکم دوستی ہوگی۔ تم چاہو اور اسے مجبور کرو تو جلد از جلد دوستی ہو سکتی ہے۔ کیا تم میرے پاس آنا نہیں چاہتے؟ وقت آنے پر میں آؤں گا یا آپ کو کہیں بلا کر ملاقات کر لوں گا، لیکن میں 4 دیواری میں نہیں رہنا چاہتا، یہ دنیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ اعتراض نہیں کریں گی۔ تمہارا دماغ کچھ عجیب سا ہو گیا ہے،
تمہیں میرے اعتراض کا بھی خیال ہے؟ تم میرے وفادار بیٹے بھی ہو اور دوسری طرف دشمنوں کی تمام باتیں چھپا رہے ہو۔ اگر اتنا معلوم ہو جائے کہ تم کس ملک کے کس علاقے میں ہو تو میں خود ہی وہاں پہنچ کر دشمنوں کو دوست بنا لوں گی۔ وہ نہیں بننا چاہیں گے تو انہیں خاک میں ملا کر تمہیں وہاں سے نکال لے آؤں گی۔ شاید آپ کے ایسے ہی خیالات کی وجہ سے میرا مہربان محتاط ہے۔ وہ نادان بچہ نہیں ہے کہ خود کو خاک میں ملانے کے لیے آپ کو یہاں تک پہنچنے کا موقع دے۔ بائی دی وے، ہم کافی طویل گفتگو کر چکے ہیں، مجھے اجازت دیجیے، اب آپ سے کل باتیں ہوں گی۔ کل کیوں؟ میں تمہاری ماں ہوں، جب چاہوں تمہارے پاس آ سکتی ہوں۔ خیریت معلوم کرنے کے لیے دن میں ایک بار آنا کافی ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ آپ کے لیے بہت سی محبتیں۔ کل رابطہ قائم ہوگا۔ ٹھہرو، تم کیسے بیٹھے ہو؟ تم نے پاپا کی خیریت دریافت نہیں کی؟ وہ ہسپتال میں ہے، تمہارا بھائی پارس اغوا کیا گیا ہے، ابھی بہت سی باتیں کرنے کو رہ گئی ہیں۔ آپ اتنی دیر فضول باتیں کرتی رہیں، میرے باپ اور بھائی کو نظر انداز کر دیا۔ بہرحال پاپا کی دیکھ بھال آپ کرتی رہی ہوں گی۔ رہ گیا پارس تو وہ 100 شیطانوں کا ایک شیطان ہے، اسے اغوا کرنے والے پچھتا رہے ہوں گے۔ میں اس کی طرف سے مطمئن ہوں۔ خدا حافظ ماما۔ اس نے سانس روک لی۔ ماں پھر باہر آ گئی۔ اسے غصہ بہت جلد آتا تھا۔ بیٹے کے اس رویے نے پھر غصہ دلایا، مگر وہ دل کو سمجھانے لگی۔ بیٹا مجبور ہے، کسی نے اس پر تنویمی عمل کیا ہے۔ عمل کرنے والے کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے ماما کو اس کے ذہن سے نہیں بھلایا، اگر بھلا دیتا تو وہ اس کا کیا بگاڑ لیتی۔ اسے جناب شیخ الفارس صاحب کی باتیں یاد آ گئیں۔ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، جانا چاہتی ہو تو بیٹے کے پاس جاؤ، مگر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ واقعی کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا تھا، صرف بیٹے کی خیریت معلوم ہوئی تھی، مگر اسے دشمنوں کی قید سے واپس لے آنے کے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی تھی، اور کامیابی تو دور کی بات ہے، بیٹے نے دشمنوں کی نشاندہی تک نہیں کی تھی۔ بیٹا اب رسمی طور پر اپنا تھا، ورنہ پرایا ہو چکا تھا۔ پارس نے صبح 7 بجے بیدار ہونے کے لیے دماغ کو ہدایت دی تھی، لیکن فائرنگ کی آواز سن کر آنکھ پہلے ہی کھل گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سلاخوں کی دوسری طرف ہوسٹس کمی کارمن بھی بیدار ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، صبح ہو گئی ہے۔ میں گہری نیند میں تھی، لیکن باہر مردوں اور عورتوں کا شور کچھ زیادہ ہی ہے، جیسے وہ آپس میں لڑ رہے ہوں۔ رہ رہ کر فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ پارس کان لگا کر سن رہا تھا۔ اس نے کہا، یہاں کی عورتیں اور مرد صبح کی ورزش کر رہے ہیں، جوڈو اور کراٹے کی مشقیں بھی ہو رہی ہیں، دور کہیں نشانہ بازی کی بھی مشقیں جاری ہیں۔ فائرنگ کی آواز وہیں سے آ رہی ہے۔ کمی کارمن ایک کرسی پر چڑھ کر روشن دان کے باہر دیکھنے لگی، پھر پلٹ کر بولی، تم نے آوازوں کا درست تجزیہ کیا ہے۔ باقی باہر سینکڑوں عورتیں اور مرد مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، جوڈو کراٹے سیکھ رہے ہیں یا شاید سکھا رہے ہیں۔ 4 مسلح افراد وہاں آئے۔ انہوں نے آہنی دروازوں کا تالا کھولا تاکہ وہ واش روم جا کر غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائیں۔ پارس نے ایک شخص سے پوچھا، کوئلی گرام کہاں ہے؟ اس شخص نے غصے سے دیکھ کر اسٹین گن کے ذریعے واش روم کی طرف اشارہ کیا۔ پارس نے کہا، تم اپنی آواز سنانا نہیں چاہتے، کوئی بات نہیں، لیکن لکھ کر تو جواب دے سکتے ہو۔ اگر جواب دینے کے لیے منع کیا گیا ہے تو اپنے افسر سے اجازت لے کر آؤ، میں یہ معلوم کر کے رہوں گا کہ کوئلی کہاں ہے۔ اگر نہ بتایا گیا تو میں غسل وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہنگامہ شروع کر دوں گا۔ مجھے صرف مسز سلمان ہی آ کر ہنگاموں سے باز رکھ سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ کمی دوسرے میں چلی گئی۔ وہ دونوں غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر واش روم سے باہر آ گئے۔ ان کے لیے ناشتے اور چائے کی 2 ٹرے آ گئی تھیں۔ ایک ٹرے پر طے کیا ہوا کاغذ موجود تھا۔ پارس نے اسے کھول کر پڑھا۔ افسر نے لکھا تھا، مسٹر پارس، تمہیں اور کمی کارمن کو ایک کلاس میں رکھا گیا ہے۔ کوئلی عام قیدیوں کے ساتھ ہے۔ امید ہے تمہاری تسلی ہو گئی ہوگی۔ پارس وہ کاغذ کمی کو دے کر ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ کمی نے اسے پڑھ کر ایک طرف پھینک دیا، پھر کہنے لگی، کوئلی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو؟ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں صرف معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اسے زندہ رکھا گیا ہے یا غیر ضروری سمجھ کر مار دیا گیا ہے۔ اس طرح کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ یہی کہ وہ غیر ضروری نہیں ہے، اسے زندہ رکھا جائے گا۔ وہ سپر ماسٹر کے شعبے میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تم نے کوئی رائے قائم کی کہ ان دہشت گردوں کے کیمپ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور وہ خیال خانی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہاں، ایک اندازہ ہے۔ سپر ماسٹر نے خاموشی اختیار کر لی ہے،
لیکن وہ خاموش نہیں ہے۔ ایک نیا پراسرار خیال خانی کرنے والا بن کر اس نے مجھے اس جزیرے میں پہنچا دیا ہے۔ تم عجیب چونکا دینے والی بات کر رہے ہو۔ سپر ماسٹر ایسا کیوں کرے گا؟ اس نے میرے پاپا سے وعدہ کیا تھا کہ 24 گھنٹے بعد میرے بھائی پارس علی تیمور کو رہا کر دے گا۔ کل رات معلوم ہوا کہ سلمان رازی علی تیمور کو اغوا کرنے گیا ہے، جیسے یہ بچوں کا کھیل ہو۔ کیا سپر ماسٹر کی قید سے کسی کو نکال کر لایا جا سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے، بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔ ہمیں آج یہاں معلوم ہوگا کہ سلمان رازی میرے بھائی کو اس کی قید سے نکال لایا ہے۔ کیا واقعی؟ تم جلد ہی سن لو گی اور تسلیم کر لو گی کہ سلمان رازی کے لیے سپر ماسٹر کا قید خانہ باپ کا گھر ہو گیا ہے۔ وہ گیا اور باپ کے گھر سے میرے بھائی کو یہاں لے آیا۔ سپر ماسٹر بعد میں اپنی مسلسل خاموشی کی وجہ یہ بتا سکتا ہے کہ کسی دشمن نے اسے زخمی کر دیا تھا اور وہ خیال خانی کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسے زخمی کرنے والا پارس علی تیمور کو اغوا کر چکا ہے، یعنی جب پارس علی تیمور سپر ماسٹر کی قید میں نہیں ہوگا تو میرے پاپا اس سے رہائی کا مطالبہ کیسے کریں گے؟ لیکن کسی نئے پراسرار خیال خانی کرنے والے کا وجود کون تسلیم کرے گا؟ تم شاید نہیں جانتی، 7 ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے، جن میں سپر ماسٹر ڈینی دانیال اور ایک نامعلوم شخص زندہ ہیں۔ باقی 4 مر چکے ہیں۔ اس نامعلوم شخص کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ہم دونوں بھائیوں کو اغوا کر کے کہیں قید کر رکھا ہے۔ یہ بڑا پیچیدہ ڈرامہ ہے، مگر سمجھ میں آتا ہے سپر ماسٹر تم دونوں بھائیوں کے اغوا کے الزام سے بچنے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ 4 مسلح افراد نے آ کر پارس سے کہا، ناشتہ بہت ہو چکا، اب اٹھو۔ پارس اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کمی نے پوچھا، اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ ایک شخص نے آنی دروازہ کھول کر اسٹین گن سے کمی کو دھکا دیتے ہوئے کہا، یہاں قیدیوں کے سوال کے جواب نہیں دیے جاتے، چلو۔ اسے اندر پہنچا کر آنی دروازے کو مقفل کر دیا گیا۔ پارس اسٹین گن کے نرغے میں باہر آیا۔ اسے ایک جیپ میں بٹھا دیا گیا۔ پھر وہ جیپ ایک طرف چل پڑی۔ آگے پیچھے بھی گاڑیاں تھیں۔ انہیں اندیشہ تھا کہ وہ 2-4 مسلح افراد کو ختم کر کے فرار ہو سکتا ہے۔ وہ ایک جزیرے میں تھے، فرار ہو کر سمندر میں ڈوبنے نہیں جا سکتا تھا۔ ان کے اندیشوں سے ظاہر تھا کہ ساحل پر موٹر بوٹ اور 2 کشتیاں ہوں گی اور ایک ہیلی کاپٹر بھی ہے۔ دشمن بہت چالاک ہو سکتے تھے، لیکن اپنی حماقتوں سے فرار کا راستہ سجا رہے تھے۔ ایک پختہ مکان کے سامنے گاڑیاں رک گئیں۔ 2 آدمی اسے گاڑی سے اتار کر ایک بڑے سے کمرے میں لے گئے۔ پھر انہوں نے باہر جا کر دروازے کو بند کر دیا۔ وہ کمرہ اندر سے خالی تھا، صرف ایک بستر اور 2 کرسیاں تھیں۔ یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس بستر پر اسے لٹا کر تنویمی عمل کیا جائے گا۔ وہ آرام سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ بند کمرے میں کسی کی آواز ابھرنے لگی۔ آواز ایسی بھاری بھرکم اور گونجتی ہوئی سی تھی کہ سن کر ہیبت طاری ہوتی تھی۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا، لیکن آواز گرجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور دل کو دھڑکاتی تھی۔ پارس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی تابیداری میں جھکتا چلا جاتا۔ ایسی شیطانی آواز اور لہجہ آسانی سے کسی کو بھی اپنا معمول اور تابع فرمان بنا لیتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، اے نوجوان، تو سوچ رہا ہے یا میرے دماغ میں سوچ کی لہروں کو سن رہا ہے؟ اگر سن رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، تیرے ذریعے تیرا باپ بھی میری آواز سن رہا ہوگا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک معصوم کے دماغ میں قبضہ جما کر اس سے شرابی کی ایکٹنگ کرانے، اسے مدہوش رکھنے میں کیا مصلحت ہے؟ وہ اس طرح کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ پارس سمجھ گیا یہ بات یاسمینہ کے متعلق کہی جا رہی تھی۔ پچھلی رات اس کے زہر کی ایک ذرا سی مقدار نے یاسمینہ کو بے خود کر دیا ہوگا۔ بے خودی میں نہ جانے کیا کیا کہتی اور کرتی رہی ہوگی۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے فرحات نے اس لڑکی کے دماغ میں جگہ بنا لی ہے۔ کمرے میں ابھرنے والی آواز نے پوچھا، تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ خاموش کیوں ہے؟ میں فرحات علی تیمور سے اس کے بیٹے کے ذریعے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پارس اطمینان سے کرسی پر خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، پارس، میں تجھ سے مخاطب ہوں، کیا تیرا باپ یہاں نہیں ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ آواز گرجنے لگی۔ اس کی آواز سے پورا کمرہ جیسے جھنجھنا رہا تھا۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں، جواب دے۔ میری ایک آواز پر مردے بھی بول پڑتے ہیں۔ تو بھی بولے گا، بول، میری بات کا جواب دے۔ پارس سامنے والی کرسی پر پاؤں پھیلا کر اور زیادہ آرام سے بیٹھ گیا۔ 1 منٹ کے اندر ہی ایک اندرونی دروازہ کھلا۔ یاسمینہ کی ماں تیزی سے چلتی ہوئی آئی۔
وہ بہت غصے میں تھی۔ پارس جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ڈانٹ کر بولی، تم سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس نے پوچھا، کیا وہ پوچھنے والا پردہ کرتا ہے؟ وہ سامنے آئے گا تو تم دہشت سے بولنا بھول جاؤ گے۔ جن ماؤں نے میری پرورش کی انہوں نے بچپن میں کسی بھوت سے نہیں ڈرایا، تم جوانی میں ڈرا رہی ہو؟ بہرحال جو سامنے آ کر بولے میں اسی کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ اس نے چند لمحوں تک اسے گھور کر دیکھا، پھر کہنے لگی، میں تمہارے سامنے بول رہی ہوں، اپنے باپ سے کہو کہ مجھ سے باتیں کرے۔ کل سے میری یہی دعا ہے کہ پاپا میرے پاس آئیں، مگر افسوس کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تمہارے اس جھوٹ کو ایک نادان بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ کیا میں ایک نادان سے باتیں کر رہا ہوں؟ شٹ اپ! کل رات میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تم ہی بتانے کی زحمت کرو۔ وہ مدہوش ہو گئی تھی، جیسے بہت زیادہ نشہ کیا ہو۔ میں نے یاسمینہ سے مختصر سی ملاقات کی ہے۔ وہ ایک سیدھے اور صاف دل کی لڑکی ہے۔ ایسی لڑکیاں کبھی نشہ نہیں کرتیں، پھر وہ مدہوش کیسے ہو سکتی ہے؟ تم میرا ہی سوال مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب ایک ماں ہی دے سکتی ہے۔ تم ایک جہاں دیدہ عورت ہو، پتہ نہیں کتنے بچوں کی ماں ہو۔ ذرا عقل سے سوچو، ایک جوان لڑکی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ پریشان ہو گئی۔ آخر ماں تھی، سر جھکا کر سوچنے لگی۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر سچ کہتا ہوں، پاپا سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یقیناً وہ بیمار ہوں گے۔ تمہاری پشت پر جو خیال خانی کرنے والا ہے اسے کہو میرے دماغ میں آئے۔ وہ نہیں آ سکے گا۔ میرے بھائی علی تیمور سے میرا دماغ مختلف ہے۔ پاپا نے تنویمی عمل کے ذریعے ایسی گرہ باندھ دی ہے کہ میری ماما انکل آرمر بھی میرے دماغ میں نہیں آ سکتے۔ کوئی بھی آنا چاہے گا تو میں بے اختیار سانس روک لوں گا۔ میں خود کوشش کروں گا کہ ماما وغیرہ دماغ میں آ جائیں تو میری کوشش ناکام ہوگی۔ تم کسی تنویمی عمل کرنے والے سے کہو وہ مجھے اپنا معمول بنا کر میرے اندر کی سچائی معلوم کرے۔ مختصر یہ کہ میں کسی بھی طرح تمہیں اپنی سچائی کا یقین دلانا چاہتا ہوں، اور صرف اس لیے کہ تم یاسمینہ کی ماں ہو۔ وہ بہت سچی، کھری اور معصوم سی لڑکی ہے۔ مختصر سی ملاقات میں میرے دل و دماغ پر چھا گئی ہے۔ وہ سوچتی ہوئی نظروں سے پارس کو دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی، کیا تم یاسمینہ کو دل سے چاہتے ہو؟ میں اسے ایمان سے چاہتا ہوں، اور ایمان ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تم ذرا تفصیل سے بتاؤ، کل رات اسے کیا ہوا تھا؟ وہ تم سے بچھڑتے ہی بہکی بہکی باتیں کرنے لگی تھی، صرف تمہارے پاس جانے کے لیے مچل رہی تھی۔ کیا وہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایسی ہی ضد کرتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ میری دونوں بیٹیاں سنجیدہ اور متحمل مزاج ہیں۔ وہ ایسی ہی خواہش کرتی ہیں جو پوری ہو جائے، جو پوری نہ ہو اسے نظر انداز کر دیتی ہیں۔ تو پھر ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، مجھے اس سے ملنا نہیں چاہیے تھا۔ ہم نے مختصر سا وقت گزارا ہے، مگر وہ اتنے پیار بھرے لمحات تھے جن کے چھن جانے پر ایک نوجوان لڑکی ہسٹریا میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ وہ دھپ سے کرسی پر بیٹھ کر بولی، اوہ گاڈ، میں نے اس پہلو سے سوچا نہیں تھا۔ کل رات وہ اپنے آپ میں نہیں تھی، اس کا دماغ اپنے قابو میں نہیں تھا۔ ٹھہرو، تم کہہ رہی ہو اس کا دماغ اپنے قابو میں نہیں تھا؟ ابھی وہ چھپ کر بولنے والا کہہ رہا تھا، میرے پاپا ایک معصوم لڑکی کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے شرابی اور مدہوش بنا رہے تھے۔ یہ بات دل کو لگتی ہے کہ یاسمینہ کا دماغ کسی نے اپنے قابو میں کر رکھا ہو۔ اس کا مقصد صاف ظاہر ہے، وہ مجھے اور میرے پاپا کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں سمجھی نہیں۔ یہ سمجھنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ یاسمینہ مجھ سے بچھڑتے ہی بہکی بہکی باتیں کرنے لگی۔ میرے پاپا کا ریکارڈ اس بات کا مستند ثبوت ہے کہ وہ کسی شریف لڑکی کے دماغ کو کبھی چوری سے نہیں پڑھتے۔ پھر بیٹا جس لڑکی کو چاہتا ہو اس کے دماغ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ ایک غیرت مند باپ اپنی بہو جیسی لڑکی کے چور جذبوں کو اس کے اندر کبھی نہیں پڑے گا، اور نہ ہی اس معصوم کو کل کی طرح تماشا بنائے گا۔ میرے پاپا صرف ایسے دماغوں میں جاتے ہیں جن کے ذریعے اہم مقاصد پورے کیا جا سکیں۔ بہرحال میں اپنی اور پاپا کی صفائی میں زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ کوئی خیال خانی کرنے والا یاسمینہ کے دماغ میں آتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یاسمینہ میری محبت میں گرفتار ہو۔ وہ تمہیں یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ تمہاری بیٹی خیال خانی کرنے والوں کے خاندان میں جائے گی تو اسی طرح دماغی مریضہ بن جائے گی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر فکر میں مبتلا ہو گئی۔ پارس نے کہا، ایسے وقت کوئی معقول بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ابھی تمہارے لیے یہ سمجھنا ضروری نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کون کر رہا ہے۔
ایک ماں کی حیثیت سے پہلے بیٹی کا تحفظ کرو۔ میں اکثر باتیں وقت سے پہلے سمجھ لیا کرتا ہوں۔ اس کمرے کا ماحول اور پس پردہ بولنے والی کی آواز بتا رہی ہے کہ یہاں مجھ پر تنویمی عمل کیا جائے گا۔ میں یاسمینہ کی محبت میں تمہیں دانشمندانہ مشورہ دیتا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے بیٹی پر تنویمی عمل کراؤ اور اس کے دماغ کو یوں مقفل کرا دو کہ میرے پاپا اور تمہارا کوئی خیال خانی کرنے والا کبھی اس کے دماغ میں جگہ نہ پا سکے۔ مجھے یقین ہے تم بیٹی کی حفاظت کے لیے فوراً یہ قدم اٹھاؤ گی۔ وہ اچانک کرسی سے اٹھ کر بولی، بیٹے تمہاری باتیں دل کو لگتی ہیں، ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ پارس کرسی پر بیٹھ گیا۔ دوسرے کمرے سے باتیں کرنے کی دھیمی سی آوازیں آئیں، پھر وہ آوازیں بلند ہو گئیں۔ یاسمینہ پوچھ رہی تھی، ممی یہ پابندی کیوں ہے؟ میں اس سے کیوں نہیں مل سکتی؟ بیٹی یہ پابندی شام تک اٹھا لی جائے گی، تم اس سے ضرور ملو گی، ابھی ہم اس کے ساتھ مصروف ہیں۔ پارس تیزی سے اٹھ کر دروازے کے پاس آیا۔ یاسمینہ کہہ رہی تھی، پارس ابھی مصروف نہیں ہے، کمرے میں تنہا ہے، میں 5 منٹ کے لیے اس کے پاس جا سکتی ہوں۔ پارس دروازہ کھول کر ان کے سامنے آ گیا۔ یاسمینہ اسے دیکھتے ہی خوشی سے چیخ پڑی، دوڑتی ہوئی آ کر مقناطیس بن گئی۔ اس کمرے میں اس کی ماں کے ساتھ ایک لمبا تڑنگا پہلوان شخص بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ اسے تنویمی عمل میں مہارت حاصل ہوگی۔ پارس نے یاسمینہ کو ایک طرف لے جا کر کہا، تم یہاں کھڑی رہو، میں جو سوال کروں اس کا جواب دو۔ میں نے پہلی ملاقات میں سمجھ لیا ہے تم جھوٹ نہیں بولتی ہو، خصوصاً مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولو گی۔ میں جھوٹ بولنے سے پہلے مر جاؤں گی۔ وہ اس سے دور جا کر بولا، تمہاری ممی نے بتایا ہے کہ تم کسی بات کی ضد نہیں کرتی۔ ہاں ممی درست کہتی ہیں، تمہاری ممی اور پاپا نے تمہیں یقین دلایا ہے کہ ایک دن ہم دونوں جیون ساتھی بنیں گے، اور تمہیں اپنے والدین پر پورا بھروسہ ہے۔ ہاں مجھے ان پر پورا بھروسہ ہے۔ پھر تمہاری محبت نے بھی یقین دلا دیا ہے کہ ہم ضرور جیون ساتھی بنیں گے۔ اس کی ماں اور وہ شخص پوری توجہ سے پارس کو دیکھ رہے تھے اور اس کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، یاسمینہ اب اپنے اندر جھانک کر خوب سوچ سمجھ کر جواب دو، کیا تمہارے اندر یہ خیال ایک شدید خواہش بن کر مجبور کرتا ہے کہ تم بھاگ کر میرے پاس چلی آؤ؟ ہاں میرے اندر بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، پارس نے اچانک سخت لہجے میں کہا۔ یہ خواہش نہیں، پرائی سوچ کی لہریں ہیں جو تمہیں میرے پاس آنے پر مجبور کرتی ہیں۔ تم اپنے والدین کی سعادت مند بیٹی ہو، ان سے چھپ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی جس سے ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچے۔ اس کے باوجود وہ سوچ کی لہریں والدین پر تمہارے اعتماد کو کمزور بنا رہی ہیں، تمہارے صبر و تحمل کو ختم کر رہی ہیں۔ تم اپنے اندر جھانک کر خود سے سوال کرو، جب ہمارے جیون ساتھی بننے پر والدین کو اعتراض نہیں ہے اور تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے، تو پھر تمہارے اندر دیوانگی کوئی شیطان پیدا کر رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ کر کھڑی رہی، پھر کہنے لگی، ہاں میں سوچتی ہوں مجھے مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن یہ سوچنے کے باوجود میرے اندر آپ ہی آپ تم سے ملنے کی تحریک پیدا ہوتی ہے، اور تم اس تحریک پر قابو نہیں پا سکتی، کیونکہ پرائی سوچ کی لہریں تمہارے دماغ پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ کل رات تمہاری ممی تمہیں اپنے قابو میں نہ رکھتی تو وہ خیال خانی کرنے والا تمہیں مدہوش کر کے میرے پاس پہنچا دیتا، اور تمہارے والدین پر یہ ثابت کرتا کہ میرے پاپا نے ایک معصوم لڑکی کی عزت کی دھجیاں اڑانے کے لیے اسے میرے پاس پہنچا دیا ہے۔ میرے پاپا ایسی گندی اور گھناؤنی حرکت کبھی نہیں کرتے۔ جو ایسی ناپاک سازش کر رہا ہے میں اس پر تھوکتا ہوں۔ یاسمینہ کی ماں کے پاس بیٹھا ہوا شخص اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اٹھنے پر اس کا پہاڑ جیسا ڈیل ڈول اور واضح ہو گیا۔ جب وہ بولا تو پتہ چلا اسی شخص کی آواز دوسرے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس نے پارس سے مسافہ کرتے ہوئے کہا، واقعی تمہاری باتیں دل کو لگتی ہیں، مجھے سلمان راضی کہتے ہیں۔ پارس نے چونک کر کہا، اوہ مسٹر راضی، تم سے مل کر بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ اگر میری کوئی اچھائی تمہیں پسند آئی ہے تو اس کے صلے میں فوراً بتاؤ۔ میرے بھائی کو یہاں لانے میں کامیابی ہوئی ہے یا نہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، سلمان راضی کی زندگی میں ناکامی ہمیشہ ناکام رہتی ہے۔ میں علی تیمور کو لے آیا ہوں، تم اس سے شام کو مل سکو گے۔ تم دونوں بھائی آج رات کا کھانا ہمارے گھر میں میری فیملی کے ساتھ کھاؤ گے۔ تمہاری محبت کا بہت شکریہ، سلمان راضی نے کہا، لیکن بیٹے اس سے پہلے میں اپنے اطمینان کے لیے تم پر تنویمی عمل کرنا چاہتا ہوں۔
میں یاسمینہ کے والدین کو مطمئن کرنے کے لیے کسی بات سے انکار نہیں کروں گا، لیکن ایک بات بتا دوں، میں فولادی مزاج رکھتا ہوں۔ کوئی مجھے آسانی سے اپنا معمول نہیں بنا سکتا۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مجھے اعصابی کمزوری کی دوا کھلائیں یا انجیکشن لگائیں۔ سلمان راضی حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیگم راضی نے آگے بڑھ کر کہا، میں تو پارس پر ایمان لے آئی ہوں۔ دیکھو راضی، یہ ہمارے لیے کتنا سچا ہے، اپنی مرضی سے تمہارا معمول بننے کے لیے اعصابی کمزوریوں میں مبتلا ہونے کو تیار ہے۔ کیا اس طرح کوئی جان بوجھ کر اپنا دل اور دماغ کسی کے حوالے کر سکتا ہے؟ سلمان راضی نے کہا، بیٹے تم نے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ آخر ہم میں ایسی کیا بات ہے کہ تم اپنا دماغ میری مٹھی میں دینے کو تیار ہو؟ پارس نے یاسمینہ کو دیکھا، وہ بڑی محبت سے مسکرا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، کسی کو دوستی اور محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے برسوں لگ جاتے ہیں، لیکن یہاں یاسمینہ سے ملتے ہی ثبوت مل گیا کہ تم میرے دشمن نہیں ہو۔ اگر دشمنی کرو گے تب بھی مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے، کیونکہ دشمن خواہ کتنا ہی شیطان صفت ہو، وہ اپنے داماد کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ دونوں میاں بیوی بے اختیار واہ واہ کرنے لگے۔ یاسمینہ آ کر اپنے محبوب کے بازو سے لگ گئی۔ اس کے باپ نے کہا، میں نے انسانوں اور شیطانوں کی بہت دنیا دیکھی ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارے جیسا ذہین نوجوان پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ تم نے ہم پر اعتماد کرنے کے لیے جو اہم نقطہ بیان کیا ہے، اس سے زیادہ ٹھوس اور مدلل بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک بات بتاؤ، تمہارے پاپا کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں جو بات کر چکا ہوں اس کی بنیاد پر پاپا سے بآسانی دوستی ہو جائے گی، لیکن مجھ پر تنویمی عمل کے بعد بھی دماغ کو اس حد تک آزاد رکھنا کہ وہ خیال خانی کے ذریعے مجھ سے رابطہ قائم کر سکیں۔ اگر یہ رابطہ ختم ہوگا تو وہ تمہیں دشمن سمجھیں گے۔ میں تسلیم کرتا ہوں میرے تنویمی عمل کے بعد باپ بیٹے کے درمیان ہمیشہ دماغی رابطہ قائم رہے گا۔ اب میری ایک خواہش ہے، تمہاری ہر خواہش پوری کریں گے۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں آپ یاسمینہ کے دماغ کو لاک کر دیں تاکہ کوئی بھی خیال خانی کرنے والا اس کے دماغ میں نہ آئے۔ بیٹے یہ تو تم ہمارے ہی فائدے کی بات کر رہے ہو، میں ابھی اس کے دماغ کو بھی لاک کروں گا۔ سلمان راضی نے ایک ماتحت کو حکم دیا۔ وہ اعصابی کمزوری کے لیے ایک انجیکشن تیار کر کے لے آیا۔ پارس نے یاسمینہ کے پاس آ کر اس کے ایک ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، پھر کہا، شام کو ہماری ملاقات ہوگی، اپنے دماغ میں کسی شیطان کو نہ آنے دینا۔ اس نے گورے گلابی سے ہاتھ کو بوسہ دیا، پھر دوسرے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ سلمان راضی نے اس کے ایک بازو میں انجیکشن لگایا، پھر قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھ کر رد عمل دیکھنے لگا۔ ذرا سی دیر میں پارس اپنی آنکھوں سے یہ تاثر دینے لگا جیسے بہت کمزوری محسوس کر رہا ہو۔ سلمان راضی نے اس کی نبض تھام لی۔ نبض کی رفتار اور دل کی دھڑکنوں کا تعلق انسان کی سانسوں سے ہے۔ سانس رک جائے تو نبض اور دل دونوں تھم جاتے ہیں۔ جو لوگ سانس روکنے کے ماہر ہوتے ہیں وہ سانسوں کی کمی بیشی سے نبض کی رفتار کو بھی سست، تیز یا نارمل رکھنے کا ہنر جانتے ہیں۔ سلمان راضی نے اس کی نبض کو سست پایا اور یقین کر لیا کہ پارس اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ وہ بستر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ پارس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی نظریں نیچے کر لیں۔ وہ بھاری بھرکم تحکمانہ لہجے میں بولا، نظریں اٹھاؤ اور میری آنکھوں میں دیکھتے رہو۔ اس نے آہستہ آہستہ نظریں اٹھائیں، پھر یوں ساکت ہو گیا جیسے سلمان راضی کی مقناطیسی آنکھوں میں ڈوب چکا ہو۔ وہ گونجتی ہوئی سرگوشی میں بول رہا تھا، تم میری آنکھوں میں دیکھو گے اور ان آنکھوں کے سوا کہیں نہیں دیکھو گے۔ تمہارے کان صرف میری آواز سنیں گے، دنیا کی کوئی آواز تمہارے کانوں میں نہیں جائے گی۔ یہ دنیا تمہاری نظروں سے اوجھل ہو چکی ہے، تمہاری محدود دنیا میں صرف میری آنکھیں ہیں اور میری آواز ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک روب اور دبدبے سے بولتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا۔ پارس نے آہستہ آہستہ آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کہہ رہا تھا، تم سو رہے ہو مگر تنویمی نیند سو رہے ہو۔ تمہارا دماغ میری آواز سننے اور میرے احکامات قبول کرنے کے لیے بیدار رہے گا۔ وہ خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر تک پارس کو دیکھتا رہا۔ اسی لمحے پارس نے اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا، پھر ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ گیا، بڑی کمزوری ظاہر کرتے ہوئے گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ سلمان راضی نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ نڈھال سا ہو کر بولا، کوئی میرے دماغ میں آیا تھا۔ کیا تم تنویمی عمل کے زیر اثر نہیں تھے؟ کیا ٹرانس میں نہیں آئے تھے؟ وہ نڈھال سا ہو کر پھر لیٹ گیا، کمزور سی آواز میں کہنے لگا،
میں نیند میں تھا۔ مجھے تمہاری صورت اور مورت سے زیادہ تمہاری آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ شاید تم نے کچھ کہا بھی تھا، میں نے تمہاری آواز سنی تھی۔ بے شک تم ٹرانس میں آ گئے تھے۔ او خدایا، میری اتنی محنت برباد ہو گئی۔ تمہارے دماغ میں کون آیا تھا؟ میں نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں میرا دماغ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتا ہے اور بے اختیار میں سانس روک لیتا ہوں۔ اگر میں نیند میں رہوں تو چونک کر اڑ جاتا ہوں۔ تمہیں اعصابی کمزوری کا انجیکشن لگایا گیا ہے، اس سے بھی دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر دماغ نے پرائی سوچ کی لہروں کو کیسے محسوس کیا؟ میں بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں، میرا حلق خشک ہو رہا ہے، مجھے کچھ پینے کے لیے دو۔ سلمان رازی نے کمرے سے باہر جا کر دودھ اوولٹین لانے کا حکم دیا، پھر اندر آ گیا۔ اسے کہنے لگا، میری بات کا جواب دو۔ پارس نے گہری سانس لے کر یوں اٹکتے ہوئے کہا جیسے سچ مچ حلق خشک ہو رہا ہو، میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا کہ پاپا نے مجھ پر کیسا عمل کیا ہے اور کس ٹیکنیک سے میرے دماغ کو فولاد بنایا ہے۔ میرا دماغ ہزار کمزوریوں کے باوجود دوسروں کی موجودگی کو سمجھ لیتا ہے۔ تم اس بات کو یوں سمجھ سکتے ہو کہ تمہارا معمول ٹرانس میں آنے کے بعد اس لیے تمہاری ہر بات مان لیتا ہے کہ اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ تم اس سے کہتے ہو وہ صرف تمہاری آواز سنے اور دنیا کی تمام آوازوں سے بہرا ہو جائے۔ وہ سچ مچ عمل کے دوران دنیا کی کوئی آواز نہیں سنتا، لیکن عمل کے دوران کوئی تیسرا مداخلت کرے تو تنویمی نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ سلمان رازی نے تائید میں سر ہلایا۔ تنویمی عمل ایسی جگہ کیا جاتا ہے جہاں مکمل خاموشی ہوتی ہے، کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہوتا۔ ان لمحات میں معمول کا دماغ کمزور ہوتا ہے، اپنے عامل کی طرف جھکتا چلا جاتا ہے، لیکن ذرا سی مداخلت سے چونک جاتا ہے۔ پارس نے پوچھا، جب دماغ بیرونی مداخلت سے چونک جاتا ہے تو اندرونی مداخلت سے کیوں نہیں چونکے گا؟ دروازے پر دستک ہوئی۔ سلمان رازی نے جا کر دروازہ کھولا، دودھ اوولٹین سے بھرا ہوا گلاس لیا، پھر اسے پارس کو لا کر دے دیا اور پھر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ پارس نے دودھ پیتے ہوئے چور نظروں سے دیکھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھا۔ اس کی خاموشی اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اپنے دماغ میں کسی خیال خانی کرنے والے سے باتیں کر رہا ہے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوسری طرف گیا، ایک دیوار کے سامنے رک گیا، دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی پشت پارس کی طرف تھی۔ معلوم ہوتا تھا وہ کسی اہم مسئلے پر ٹیلی پیتھی جاننے والے سے بحث کر رہا ہے۔ اس نے ایک بار انکار میں سر ہلایا، شاید اسے کوئی بات پسند نہیں تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اس انداز میں اٹھایا جیسے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہو، پھر اس نے اٹھے ہوئے ہاتھ کی مٹھی باندھ لی جیسے کوئی بات ناقابل برداشت ہو اور وہ برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اچانک ہی اس کمرے میں زلزلہ سا آ گیا۔ اس نے دیوار پر ایک گھونسا مارتے ہوئے شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے کہا، یو شٹ اپ! تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، میں تمہارے جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے کو خاک میں ملا دوں گا۔ اب اچھی طرح سن لو، اس لمحے سے تم میرے اور میری فیملی کے کسی ممبر کے دماغ میں نہیں آؤ گے۔ پہلے میں باس سے 2 باتیں کروں گا، پھر تم سے نمٹ لوں گا۔ چلو میرے دماغ سے نکل جاؤ، گیٹ آؤٹ۔ سلمان رازی خاموش ہو گیا۔ یقیناً اس نے سانس روک کر خیال خانی کرنے والے کو بھگایا ہوگا۔ وہ تھوڑی دیر تک مٹھیاں بھینچے کھڑا رہا، پھر تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے غصے میں پارس کو یا تو بھلا دیا تھا یا اب تنویمی عمل سے بھی زیادہ اہم مسئلہ درپیش تھا۔ اس نے دوسرے کمرے میں آ کر فون کا ریسیور اٹھایا، نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ قائم ہونے پر دوسری طرف سے بیگم سلمان رازی کی آواز سنائی دی، خانم میری بات غور سے سنو اور بیٹیوں کو بھی سمجھا دو۔ اس لمحے سے تم ماں بیٹیاں کسی کو دماغ میں آنے نہیں دو گی۔ ہمارے دماغوں میں صرف ماسٹر زیرو آتا ہے، میں اس زیرو کو سچ مچ زیرو بنا دوں گا۔ پارس کی ایک ایک بات درست ہے۔ ابھی میں نے باتوں باتوں میں ماسٹر زیرو کے دل کی بات معلوم کر لی۔ یوں سمجھو پارس کی رقابت میں اس نے دل کی بات کہہ دی کہ وہ یاسمینہ کو چاہتا ہے۔ چونکہ ہماری بیٹی اس کے مقابلے میں کم سن ہے، اس لیے وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ پارس کی آمد نے رقابت کی آگ بھڑکا دی۔ خانم نے کہا، اس کا مطلب ہے کل رات وہی کم وقت میری بچی کو پریشان کر رہا تھا۔ ہاں، مگر وہ کل رات کی شیطانی حرکتوں کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ مجھ سے کہہ رہا تھا وہ یاسمینہ کو کسی غیر کے ساتھ برداشت نہیں کرے گا۔ وہ اس کا رشتہ مانگ کر ہم سے دوستی مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ میں نے انکار کیا تو اس نے دھمکی دی کہ وہ جب چاہے گا چٹکی بجا کر یاسمینہ کو حاصل کر لے گا۔ اوہ خدایا، اب کیا ہوگا؟ وہ تو ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔
تم راضی کی بیوی ہو کر خوف زدہ ہو. خدا کا شکر ادا کرو ہم سب سانس روک سکتے ہیں. ہماری بیٹیاں اسی طریقے سے فی الحال محفوظ رہیں گی. میں اس سے نمٹنے چاہ رہا ہوں. بیٹیوں کو سختی سے تاکید کر دو. وہ کسی حال میں بھی ایک لمحے کے لیے اسے دماغ میں نہ آنے دیں. اس نے ریسیور رکھ دیا. اپنے ماتحت کو بلا کر کہا, ٹرانسمیٹر لاؤ اور جمشید کو یہاں بھیج دو. وہ حکم کی تعمیل کے لیے چلا گیا. پارس سمجھ رہا تھا بازی پلٹ رہی ہے. وہ بستر سے اٹھ کر دروازے پر آیا. اعصاب شکن انجیکشن نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا. جب اس پر زہر اثر نہیں کرتا تھا تو بھلا دوائیں کیا خاک اثر کرتیں. پھر بھی وہ دروازے کا سہارا لے کر کمزوری ظاہر کرتے ہوئے بولا, مسٹر راضی میں بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں. کیا تنویمی عمل نہیں کرو گے؟ سلمان راضی نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا. اس کے پاس آ کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا, تم میرے بیٹے ہو. جب تک کوئی مجبوری نہیں ہوگی میں تم پر عمل نہیں کروں گا. ابھی میں آستین کے سانپ کو کچلنے کا بندوبست کر رہا ہوں. اس کا ماتحت ٹرانسمیٹر لے کر آ گیا. جمشید نے آ کر اسے سلوٹ کیا. سلمان راضی نے ماتحت سے کہا, پارس کے لیے تازہ پھل لے آؤ. وہ چلا گیا. سلمان راضی نے پارس سے ایک صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا. پھر جمشید سے مخاطب ہوا, میرے جتنے وفادار یوگا کے ماہر ہیں یا حساس دماغ رکھتے ہیں انہیں فوراً حکم دو کہ ماسٹر زیرو کو دماغ میں ایک ساتھ کے لیے بھی نہ آنے دیں. اور جو مسلح وفادار سانسوں پر قابو پانا نہیں جانتے ان سب سے ہتھیار لے کر اسلحہ خانے میں لاک کر دو. جاؤ, مجھے 15 منٹ کے اندر بتاؤ میرے احکامات کی کہاں تک تعمیل ہوئی ہے. وہ سلام کر کے چلا گیا. اس نے ٹرانسمیٹر کو آپریٹ کیا. پھر رابطہ قائم ہونے پر کوڈ ورڈز ادا کرنے کے بعد بولا, سالار یامین, میرے حکم پر فوراً عمل کرو. اس لمحے سے ماسٹر زیرو کو اپنے دماغ میں ایک ساتھ کے لیے بھی نہ آنے دو. دونوں ہیلی کاپٹرز کی چابیاں میرے پاس لے آؤ. ان کے ایک آدھ پرزے نکال کر انہیں پرواز کے ناقابل بنا دو. جس طیارے میں پارس کو لایا گیا تھا اسے بھی بیکار کر کے فوراً میرے پاس آؤ. ماسٹر زیرو سے سامنا ہو تو اس سے کوئی بات نہ کرنا, بس چلے آؤ. دیٹس آل. اس نے رابطہ ختم کر کے دوسری فریکوینسی پر رابطہ قائم کیا. پھر کوڈ ورڈز ادا کرنے کے بعد کہا, یوسف رباط, میرے احکامات غور سے سنو اور فوراً عمل کرو. ماسٹر زیرو کو ایک لمحے کے لیے بھی دماغ میں نہ آنے دو. باس, وہ ابھی 5 منٹ پہلے میرے دماغ میں آیا تھا. مجھ سے کہا تھا کہ ایک موٹر بوٹ تیار رکھی جائے. وہ ابھی مالٹا جائے گا. خبردار, اسے جزیرے سے باہر نہ جانے دینا. میرے جتنے وفادار ہیں انہیں ساتھ لے کر جاؤ. تمام موٹر بوٹ اور لانچوں کو وقتی طور پر بیکار کر دو. ہمارے جو وفادار یوگا کے ماہر نہیں ان سے ہتھیار لے کر ساحلی اسلحہ خانے میں لاک کر دو. آپ کا حکم سر آنکھوں پر. میں ابھی اپنے وفاداروں کے ساتھ جا رہا ہوں. آپ حکم دیں, اگر ماسٹر زیرو یہاں آئے تو اسے کیسا سلوک کیا جائے. اسے گرفتار کر کے کہیں بند کر دو, پھر مجھے اطلاع دو. دیٹس آل. اس نے رابطہ ختم کر کے جزیرے کے جنوبی حصے والے وفادار سے رابطہ قائم کیا. اسے بھی یہی احکامات دیے. اس دوران پارس آرام سے بیٹھا پھل کھا رہا تھا. سلمان راضی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا, میں نے فضائی اور بحری راستوں کی ناکہ بندی کر دی ہے. میں اسے اپنے جزیرے میں بے بس کر دوں گا. پارس نے ایک سیب کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے کہا, وہ بے بس نہیں ہوگا. یاسمینا کو ٹریپ کر کے ہم سب کو بے بس کر دے گا. میری بیٹی اسے دماغ میں آنے نہیں دے گی. کل رات وہ کسی چور راستے سے اس کے دماغ میں آیا تھا. وہ پریشان ہو کر پارس کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا. پارس سیب چباتے ہوئے بولا, سوچنے میں وقت ضائع نہ کرو. پہلی فرصت میں اسے ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے خالی کر دو. اپنے تمام وفاداروں کو حکم دو اسے فوراً تلاش کر کے اس حد تک زخمی کر دیں کہ وہ خیال خانی کے قابل نہ رہے. اس نے فوراً ٹرانسمیٹر کو آپریٹ کرتے ہوئے کہا, بیٹے میں پریشانی میں اتنی اہم بات بھول گیا. کوئی بات نہیں, ابھی میرے آدمی اسے ڈھونڈ کر زخمی کر دیں گے. وہ ٹرانسمیٹر پر پھر سے اپنے وفاداروں سے رابطہ قائم کرنے لگا. تقریباً آدھے گھنٹے تک جزیرے کے تمام حصوں میں اپنا نیا حکم صادر کرتا رہا. پھر ٹرانسمیٹر رکھ کر موجودہ معاملے کے ہر پہلو پر غور کرنے لگا. پارس نے پوچھا, کیا تمہاری رہائش گاہ کے چاروں طرف سخت پہرا ہے؟ ہاں, گھر والوں کی اجازت کے بغیر کوئی وہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتا. یہ کافی نہیں ہے. اپنے سیکیورٹی گارڈز کو حکم دو کہ تمہاری وائف اور دونوں بیٹیوں کو گھر کی 4 دیواری سے باہر نہ جانے دیں. ماسٹر زیرو ان میں سے کسی کے بھی دماغ میں قبضہ جما کر ہمیں اپنے پاس بلا سکتا ہے. سلمان راضی نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے. خانم سے رابطہ قائم ہوتے ہی پوچھا, تم سب خیریت سے ہو؟ ہاں. اس نے کئی بار یاسمینا کے دماغ پر دستک دی. ہماری بیٹی نے ہر بار سانس روک لی.
وہ کسی چالاکی سے تم میں سے کسی کو ٹریپ کر سکتا ہے، دماغ پر قبضہ جما کر گھر سے باہر بلا سکتا ہے۔ سیکیورٹی افسر سے بات کراؤ، میں اسے حکم دوں گا کہ وہ تم میں سے کسی کو گھر سے نہ نکلنے دے۔ خانم نے کہا، تم نے یہ پہلے کیوں نہ کہا کہ ہمیں گھر سے نہیں نکلنا چاہیے؟ پارس علی تیمور ہماری بیٹی زرینہ کے ساتھ باہر کیا ہے؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ اوہ، یہ تو غضب ہو گیا۔ سیکیورٹی افسر کو میرا حکم سناؤ اور 2-4 محافظوں کو دوڑاؤ کہ وہ زرینہ اور علی تیمور کو ڈھونڈ کر واپس لے آئیں۔ پارس نے بھائی کا نام سنتے ہی چونک کر پوچھا، علی تیمور کہاں ہے؟ اسے کہاں سے واپس بلا رہے ہو؟ علی تیمور میری رہائش گاہ میں تھا، ابھی میں تمہیں وہاں لے جانے والا ہوں، لیکن وہ زرینہ کے ساتھ کہیں باہر گیا ہے۔ ماسٹر زیرو ان دونوں کو آسانی سے ٹریپ کر لے گا۔ پارس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری بیٹی کے ساتھ میرا بھائی ہے، اسے ماسٹر زیرو کا باپ بھی ٹریپ نہیں کر سکے گا۔ وہ ریسیور کو کریڈل پر پٹک کر بولا، تم نہیں جانتے، علی تیمور کا دماغ ماسٹر زیرو کے قبضے میں ہے۔ پارس نے ایک دم سے اٹھ کر پوچھا، کیا مطلب؟ میرا بھائی اس کے قبضے میں کیسے آ گیا؟ یہ میں نہیں جانتا، میں نے ماسٹر زیرو کی مدد سے ہی علی تیمور کو اغوا کیا ہے، ورنہ تم جانتے ہی ہو تمہارا بھائی تم سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ میں صرف اپنی ذہانت اور جسمانی طاقت سے اسے یہاں نہیں لا سکتا تھا۔ ماسٹر زیرو اس کے دماغ میں پہنچ کر جو حکم دیتا ہے وہ اسی پر عمل کرتا ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا، اب صرف محافظوں کی تلاش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں بھی ان کے پیچھے جانا ہوگا۔ وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ کتنے ہی مسلح محافظ الرٹ ہو گئے۔ وہ جیپ میں بیٹھ گئے۔ سلمان رازی نے اسٹیئرنگ کو سنبھالا، گاڑی اسٹارٹ کی، اس کے ساتھ ہی 3 اور گاڑیاں اسٹارٹ ہو کر جیپ کے پیچھے چل پڑیں۔ سلمان رازی دل ہی دل میں تسلیم کر رہا تھا کہ وہ غصے میں بعض اوقات بڑی غلطیاں کرتا ہے اور اہم باتیں بھول جاتا ہے۔ وہ ماسٹر زیرو کو جزیرے کے باہر جانے سے روکنے کے انتظامات کرتا رہا اور یہ بھول گیا کہ اس کا اعلی کار پارس علی تیمور گھر میں بیٹھا ہے۔ علی تیمور رات کے 3 بجے سلمان رازی کے ساتھ جزیرے میں پہنچا تھا۔ تمام راستے کوئی اس کے دماغ میں بولتا رہا تھا، علی تیمور، تم ایک نئی زندگی گزارنے جا رہے ہو اور یہ بھولتے جا رہے ہو کہ اس ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے سے پہلے تم کہاں تھے، کیسا وقت گزارتے رہے تھے۔ اب تم پچھلی باتیں بھول کر صرف نئی زندگی کی باتیں یاد رکھو گے۔ پارس علی تیمور کو سپر ماسٹر کی قید میں کوما سے نکال کر اس کا برین واش کیا گیا تھا، اس کے دماغ کو کمزور بنا کر اس پر تنویمی عمل کیا گیا تھا۔ عمل کرنے والے 2 شخص تھے، ایک سپر ماسٹر تھا جو اس کے دماغ کے اندر رہ کر میری یعنی فرحات کی پوری فیملی کے اور بابا صاحب کے ادارے کے متعلق معلومات حاصل کر چکا تھا۔ دوسرا شخص تنویمی عمل کرنے والا تھا، اس نے علی تیمور کے دماغ میں ایسی گرہ باندھ دی تھی کہ ہم میں سے کوئی خیال خانی کرنے والا اس کے دماغ تک تو پہنچ سکتا تھا، لیکن ان چور خیالات تک نہیں پہنچ سکتا تھا جو سپر ماسٹر سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ احکامات اس کے دماغ میں نقش کر دیے گئے تھے۔ وہ بظاہر اپنے والدین کا سعادت مند اور فرما بردار بیٹا رہے گا، لیکن باطن میں سپر ماسٹر سے وفاداری کرتا رہے گا۔ اگر کوئی اس سے پوچھے کہ سپر ماسٹر کی قید میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تو وہ جواب دے کہ پچھلی باتیں بھول جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات نقش تھی کہ وہ سپر ماسٹر کی سوچ کی لہروں کو نہیں پہچانے گا۔ دماغ میں جو آواز آئے گی اسے پراسرار احکامات سمجھ کر ان کی تعمیل کرتا رہے گا۔ جب وہ آواز دماغ میں ابھرے گی تو وہ دوسرے خیال خانی کرنے والوں کا راستہ روک دے گا۔ وہ ہر ہفتے کی رات 12 بجے ساری دنیا سے رابطہ ختم کر کے کسی کمرے میں بند ہو جائے گا، بستر پر جا کر لیٹ جائے گا، جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر آنکھیں بند کر لے گا۔ وہ پراسرار آواز پھر اس پر تنویمی عمل کرے گی اور پچھلے تمام احکامات دوبارہ دماغ میں نقش کرائے گی۔ یعنی اس تنویمی عمل کا اثر صرف 1 ہفتے تک رہتا تھا، اس کے بعد دماغ اس کے اثر سے نکلنے لگتا تھا۔ یہ بات صرف سپر ماسٹر جانتا تھا۔ ویسے تنویمی عمل کرنے والے یہ عام سی بات جانتے ہیں کہ ایسے عمل کا اثر ہفتے 2 ہفتے سے زیادہ نہیں رہتا۔ بہت کم ایسے تجربے کار عامل ہیں جو اپنے معمول کو مہینے بھر تک اپنے اثر میں رکھ سکتے ہیں۔ اس پراسرار آواز نے علی تیمور کو حکم دیا کہ وہ جس جگہ جا رہا ہے اس جگہ کو اپنے چور خیالوں کے اس خانے میں چھپا کر رکھے گا جہاں دوسرے خیال خانی کرنے والے کی رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ اسے بتایا گیا وہ جس شخص کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں سفر کر رہا ہے اس کا نام سلمان رازی ہے۔ وہ اپنے والدین کو اس کا نام نہیں بتائے گا، سلمان رازی کو صرف مہربان دوست کہے گا اور اس کی رہائش گاہ میں قیام کرے گا۔ اس مہربان کی ایک بیٹی سے وہ دوستی کرے گا۔
پھر اس سے شادی بھی کرے گا۔ ان حالات میں وہ سلمان رازی کے ساتھ رات کے 3 بجے جزیرے میں پہنچا، پھر ایک جیپ میں بیٹھ کر اس کی رہائش گاہ میں آ گیا۔ وہاں خانم اور اس کی بیٹی زرینہ سے تعارف ہوا۔ سلمان رازی نے پوچھا، یاسمینہ کہاں ہے؟ خانم نے بتایا، وہ کیمپ میں پارس سے ملنے کے بعد جنون میں مبتلا ہو گئی تھی، شرابیوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی، اب اپنی خوابگاہ میں مدہوش پڑی ہے۔ علی تیمور نے کہا، میرا بھائی پارس یہاں کیمپ میں ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سلمان رازی نے کہا، کل صبح اس سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ اس پراسرار آواز نے اس کے دماغ میں کہا، علی تیمور، تم کل شام سے پہلے پارس کے سامنے نہ جانا، پہلے اس پر تنویمی عمل کیا جائے گا، پھر اسے تم سے ملنے کی اجازت دی جائے گی۔ سپر ماسٹر نے یہی حکم سلمان رازی کو دیا۔ مسٹر رازی، ہماری حکومت نے تمہیں اس جزیرے کا مالک بنایا ہے۔ تم سے یہ نیا سمجھوتا ہوا تھا کہ تم فرات کے دونوں بیٹوں کو جزیرے میں چھپا کر رکھو گے۔ جس طرح میں نے علی تیمور کے دماغ کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے، اسی طرح تم تنویمی عمل کے ذریعے اسے قابو میں لاؤ گے۔ اگر ہم اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں فرات کے دونوں بیٹوں سے تمہاری بیٹیوں کا رشتہ کرنے کی اجازت دوں گا۔ سلمان رازی نے کہا، مجھے یہ شرط یاد ہے، میں صبح پارس پر تنویمی عمل کروں گا۔ یاد رکھو، اس عمل سے پہلے دونوں بھائیوں کو نہ بتانا۔ اگر پارس کو معلوم ہوگا کہ علی تیمور تنویمی عمل کے ذریعے تابع دار بنایا کیا ہے تو وہ بدک جائے گا، پھر کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ جب سلمان رازی کو معلوم ہوا کہ پارس نے اور اس کے باپ نے یاسمینہ کو جنون میں مبتلا کیا ہے تو اس نے قسم کھائی تھی پارس کو عمل تنویم کے ذریعے اپنا غلام بنائے رکھے گا۔ لیکن دوسری صبح بازی پلٹ گئی تھی۔ وہ پارس کی سچائی اور ذہانت کا معترف ہو گیا تھا۔ ادھر رات کو علی تیمور کی ملاقات زرینہ سے ہوئی۔ اس کے دماغ میں پرسار آواز نے کہا، اس سے محبت کرو، یہ تمہاری ہونے والی شریک حیات ہے، آئندہ تم یہیں زندگی گزارو گے۔ زرینہ نے کہا، میں تمہاری خوابگاہ تک تمہیں پہنچا دوں۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اس رہائش گاہ کے مختلف حصوں سے گزرنے لگے۔ زرینہ نے کہا، میں نے ممی اور پاپا سے بہت تعریفیں سنی ہیں، وہ جب بھی تمہارا ذکر کرتے تھے تو تم میرے تصور میں چلے آتے تھے۔ اب میں تمہیں دیکھ کر اپنے آپ کو بھول گئی ہوں، میرا وجود گم ہو گیا ہے۔ میں اب محض تمہارا سایہ ہوں، تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں۔ ہم چل نہیں رہے، کھڑے ہو گئے ہیں۔ ویسے تم بہت خوبصورت باتیں کرتی ہو، تمہیں دل کی بات کہنے کا سلیقہ آتا ہے۔ وہ پارس والا دروازہ کھول کر بولی، یہی تمہاری خوابگاہ ہے۔ میں نے کوشش کی ہے یہاں تمہاری ضرورت کا ہر سامان موجود رہے۔ اس نے زرینہ کو بازوؤں سے تھام لیا، اسے اپنے قریب لاتے ہوئے کہا، تم اتنی اچھی لگتی ہو کہ میں تمہیں بلانا نہیں چاہتا، ہمیشہ دل کے پاس رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ دونوں کو چپ لگ گئی۔ تھوڑی دیر تک انہیں ایک دوسرے سے کہنے سننے کی فرصت نہ ملی۔ خانم کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ وہ جلدی سے الگ ہو کر بولی، ممی آ رہی ہیں؟ پھر کب آؤ گی؟ علی تیمور نے پوچھا۔ گھڑی دیکھو، 4 بج چکے ہیں، اب اچھے بچے کی طرح سو جاؤ۔ سو جاؤں گا، لیکن صبح جب تک نہیں آؤ گی میں آنکھیں نہیں کھولوں گا۔ خانم نے آ کر پوچھا، بیٹے کمرہ پسند آیا؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ زرینہ نے سب کچھ سمجھا دیا ہے، جب آپ لوگوں کی محبت مل رہی ہے تو بھلا کس چیز کی کمی ہوگی۔ ماں بیٹی تھوڑی دیر تک باتیں کرتی رہیں، پھر شب خیر کہہ کر چلی گئیں۔ پارس علی تیمور نے جوتے موزے اتارے، لباس تبدیل کیا، پھر دروازے کو اندر سے بند کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ اسی آواز نے کہا، تم بہت خشک مزاج ہو، کیا زرینہ حسین اور صحت مند دوشیزہ نہیں ہے؟ ہاں بے شک ہے، اس کے رخصت ہوتے وقت کچھ تو مسکرانا چاہیے تھا۔ میں نہ کہوں تو شاید تم اس کا ہاتھ بھی نہ پکڑو۔ دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی لاجواب حسن سامنے آئے اسے سمیٹ لیا جائے۔ ایسی حرکتیں میرا بھائی پارس کرتا ہے، میں اپنے دل سے مجبور ہوں، یہ دل صرف فرزانہ کے لیے دھڑکتا ہے۔ ہم نے پورے امریکہ میں فرزانہ کو تلاش کیا، کنگ فرنینڈو کی ایک ایک رہائش گاہ اور کاروباری عمارتوں کی تلاشی لی، لیکن وہ نہ ملی۔ تمہارے والدین نے اسے کہیں چھپا دیا ہے۔ میرا خیال ہے فرزانہ نے میرے مشورے پر عمل کیا ہے، وہ سونیا مما کے پاس چلی گئی ہے۔ اچھا اب سو جاؤ، لیکن فرزانہ کو نہیں، زرینہ کو یاد کرتے ہوئے آنکھیں بند کرو، میں 4 گھنٹے کے بعد آؤں گا۔ وہ پرسرار آواز گم ہو گئی۔
पारस अली तैमूर ने उसके हुक्म के मुताबिक जरीना का तसव्वुर किया, आंखें बंद कीं, दिमाग को 4 घंटे तक सोते रहने की हिदायत की, फिर नींद में डूबता चला गया। उन दिनों वो फितरी और गैर फितरी दिमाग का हामिल था। वो फितरी तौर पर सिर्फ फरजाना से वफा करने का कायल था, लेकिन सुपर मास्टर की चाल उसे फितरत के खिलाफ जरीना की तरफ माइल कर रही थी। पहले वो अपने मिजाज के मुताबिक दुश्मनों से दुश्मनी करता था, अब तनवीमी अमल के नतीजे में उन्हीं दुश्मनों का दर पर्दा दोस्त था और अपनों से झूठ बोलकर झूठी सादतमंदी और फर्मा बरदारी जाहिर करने लगा था। वो फितरतन बहुत संजीदा था, कभी मुस्कुराता नहीं था, लेकिन अब सुपर मास्टर के हुक्म पर वक्त ज़रूरत मुस्कुराने लगा था।